की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। 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 हम पाकिस्तानी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। पहले मौजू में हम बात करेंगे कि 14 अगस्त 2023 वो दिन जो है कश्मीरियों ने मकबूजा कश्मीर में भरपूर तरीके से मनाया। इसके बावजूद मनाया कि उनके ऊपर कदगनें थीं, इसके बावजूद मनाया कि वहाँ पे इंटरनेट बंद था, इसके बावजूद मनाया कि वहाँ पे इन्होंने लोगों के अखट के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी कि आप बाहर जमा नहीं हो सकते, और खुलकर मनाया। और ये पैगाम दिया हिंदुस्तान को कि असल में उनकी जो मंजिल है वो पाकिस्तान ही है, और पाकिस्तान के उस मंजिल के हुसूल के लिए उन्हें जितनी भी जाने उसका नजराना पेश करना पड़े वो पीछे नहीं हटेंगे, वो दरेग नहीं करेंगे। और पैगाम दिया उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ कि पाकिस्तान ही उनका सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, पाकिस्तान से ही उनको जिला मिलती है, उनको बका मिलती है, पाकिस्तान ही उनका वकील है, पाकिस्तान ही फरीक है, और पाकिस्तान ही कश्मीरियों की मंजिल है। जब आपको ये पता हो कि आप बाहर निकलेंगे आपके ऊपर PSA लगा दिया जाएगा, आपके ऊपर कोई और काला कानून लगा दिया जाएगा, आपकी जबरी गुमशुदगी हो सकती है, आपकी कस्टोडियल किलिंग हो सकती है, उसके बावजूद अगर यूथ बाहर निकले, अगर बुजुर्ग बाहर निकलें, अगर औरतें बाहर निकलें और मेरी जान पाकिस्तान लाल चौक में खड़े होकर ये बात कहें, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि आप अपनी जान हथेली पे रखकर इस दिन को मनाते हैं, इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई खुशी होती है, ईदैन होती हैं, तो कश्मीरी साथ उसी दिन मनाते हैं। इसी तरीके से कोई और खुशी यौम पाकिस्तान के हवाले से, यौम आज़ादी के हवाले से होती है तो कश्मीरी मनाते हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और पाकिस्तान जीतता है, इसके बावजूद वहाँ के स्टूडेंट्स कि उन्हें यूनिवर्सिटियों से निकाल दिया जाएगा, कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, उनके ऊपर काले कानून लगा दिए जाएंगे, कश्मीरी स्टूडेंट्स उस आज़ादी को, उस खुशी को, उस जीत के जश्न को मनाते हैं और भरपूर तरीके से मनाते हैं। और कश्मीरियों ने इस बार भी इस बात का अदा किया कि उनकी मंजिल जो है वो पाकिस्तान है। इस पर बात करेंगे जनाब आज के पहले मौजू में। स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रहे हैं मसूद खान साहब, नामवर तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमें नाइला चौहान साहिबा ने ज्वाइन किया है, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। एक्सीलेंसी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। हमें टेलीफोन लाइन पे इम्तियाज़ वानी साहब तर्जमान APHC हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, और हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हामिद खान अल-मशरकी साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तमाम पैनलिस्ट को हम खुश आमदीद कहते हैं। इम्तियाज़ वानी साहब बताइए, 14 अगस्त यौम आज़ादी, कश्मीरियों के लिए इसकी अहमियत क्या है? कश्मीरियों की अहमियत तो बहुत ज़्यादा है इसकी, क्योंकि जब अभी पाकिस्तान नहीं बना था 19 जुलाई 1947 में श्रीनगर में आबी गुजर में जो है एक इजलास हुआ, जिसमें ये कहा गया कि वहाँ की जो कश्मीर की नुमाइंदी तंजीमें थी, तो उन्होंने यही कहा कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना चाहते हैं। तो वो एक करारदाद वहाँ पर पास हुई है। ये 1947 में जो है ये करारदाद पास हुई। तो अब ये है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम वहाँ पर पाकिस्तान से वाहना मोहब्बत करते हैं। और देखिए आप वहाँ पर अगर कोई शहीद भी होता है तो पाकिस्तानी परचम में उसको लपेटा जाता है, और अगर पाकिस्तानी परचम देखे आप वहाँ निकलते भी है उन पे गोलियां बरसाई जाती है। तो आप देखिए इतनी कदगने, अब जो आज की सिचुएशन 5 अगस्त के बाद जो इंडिया ने वहाँ पर किया है, आज की सिचुएशन ये है कि 14 अगस्त के दिन वहाँ पर 15 अगस्त भी होता है, वो हम यूनिस मनाते हैं, मगर 14 अगस्त के दिन इतनी फौज होने के बावजूद भी वहाँ पर जो है काफी जगहों पे पाकिस्तानी परचम लहराए गए। और मकबूजा कश्मीर ने ये वाजिया पैगाम दिया भारत को कि कश्मीरी जो है पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और तकमीली पाकिस्तान अभी बाकी है, और पाकिस्तान जो है वो हमारे दिल में है। अगर आप कितनी भी कदगने हमें लगाए, कितना भी जुल्म करे, कितना भी कुछ करे, गिरफ्तारियां करे, सोशल मीडिया बैन करे, जो वहाँ का मीडिया है उसको बैन करे, मगर हमारी आवाज यही है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान
سے ہمیشہ محبت کریں گے. آپ کتنے بھی ہم پہ ظلم بھی کریں مگر پاکستان ہمارے دل سے نہیں جائے گا. تو یہی ہے کہ وہاں اس وقت سچویشن بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر کتنی جو ہے حالات خراب ہے. وہاں پر آئے روز لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. اسی طرح جو ہے لوگوں کو گرفتاریاں ہو رہی ہیں. ہماری جو حریت قیادت ہے اس وقت وہ نظر بند ہے تہاڑ جیل میں. اسی طرح ہمارے جو قائدین ہیں سید علی شاہ گیلانی صاحب ہے, اشرف سہرائی صاحب ہے, الطاف شاہ صاحب ہے, ان کو شہید کیا گیا, ان کو جیلوں میں شہید کیا گیا. تو اس وقت میر وائز صاحب دیکھیں وہ اس وقت نظر بند ہے. ہمارے جو ہے انسانی حقوق کے جس کو انٹرنیشنل ایوارڈ بھی ملا خرم پرویز صاحب, وہ اس وقت نظر بند ہے کئی سالوں سے. ہمارے جو صحافی حضرات ہے, فہد ہے, اسی طرح آصف سلطان ہے, وہ اس وقت نظر بند ہے. اسی طرح سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے لوگ وہ اس وقت نظر بند. تو بھارت بہت ظلم کی حد کر رہا ہے مگر مقبوضہ کشمیر کے عوام ایک تو پاکستانی کی محبت نہیں گئی ہے. پوائنٹ آ گیا, میں ایکسلنسی اس میں آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا 14 اگست کشمیریوں کے لیے اس کی معنی کیا ہے؟ 14 اگست کو وہ بڑے اس وجہ سے بھی ذوق سے اور بڑے اس سے جوش سے مناتے ہیں کہ دنیا دیکھے کہ ان کا جو حق خود ارادی تھا, سیلف ڈٹرمنیشن, اس کو یو این نے محروم کیا. کیونکہ یو این نے ریزولوشنز تو دے دیں لیکن امپلیمنٹیشن میں وہ محروم ہوئے. تو یو این کو بھی یاد دہانی ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ یو این کے سیکیورٹی کاؤنسل کے ایجنڈا میں ون آف دا اولڈسٹ ایشوز الائیو ہے. اور وہ ہندوستان کو یا بھارت کو بھی یہ احساس دلاتے ہیں کہ کشمیری بہت سافٹ لوگ ہوتے ہیں. آپ ان کو ٹیررسٹ نہیں کہہ سکتے, کسی طرح نہیں کہہ سکتے. نہ ان کا وہ فرہنگ ہے, نہ وہ ان کی زبان ہے, نہ وہ ان کا انداز ہے. ہندوستان نے ان کو پہلے تو اسٹرگل کہہ رہے تھے, پھر اس کے بعد اس کو کہنے لگے کہ جی یہ ٹیررزم ہو رہی ہے. کشمیری بالکل کبھی بھی ٹیررسٹ نہیں ہوتا. انہوں نے جانیں دی ہیں, جانیں لی نہیں ہیں, اور اپنا خون بہایا ہے اپنی آزادی کے لیے, اپنے حق کے خود ارادگی کے لیے. اور یہ ایک میسیج دنیا کے لیے بھی ہے, پاکستان کے لیے بھی ہے کہ وہ جو ہمارا ایک انفنشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن ہے وہ ہمیں کانسٹنٹلی اس کو فوکس میں رکھنا ہے ایٹ انٹرنیشنل لیول اور ڈومیسٹک لیول. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. مسعود خان صاحب, تکمیل پاکستان کشمیر کے بغیر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا. دس از وٹ وی کال اٹ انفنشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن جو ہے. اور دیکھیں نا کہ انڈرسٹینڈنگ کشمیر کو ہم لنک کریں وتھ پاکستان یا گلگت بلتستان بھی ہم شامل کرتے ہیں تو سر اور دڑ کا رشتہ ہے. سو وہ رشتہ ہم ڈسکنیکٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں. مور اوور جس طریقے سے دیکھیں نا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ مسلم میجارٹی اسٹیٹس پاکستان میں جائیں گے, پھر اوپر سے یہ لوگوں میں یہ سوچ پہلے سے آ گئی تھی ہم نے پاکستان میں شامل ہونا ہے. دریا وہاں سے بہتے ہیں, سارے راستے وہاں سے لنک ہے. انڈیا تو کوئی لنک نہیں. صاحب نے کیا خوبصورت بات کی, جو ہوائیں چلتی ہیں ان کا رخ پاکستان کی طرف, ایگزیکٹلی جو پانی جاتا ہے وہ پاکستان کی طرف. ہاں, سو اٹ واز ریڈ کلف جس نے گرداسپور سے راستہ بنا کے ان کو دیا, اینڈ سبسیکوینٹلی اب 27 اکتوبر میں وہ انہوں نے انویٹ کیا. سو اٹ واز تھرو گرداسپور اور ایئر لینڈنگ کی سری نگر میں. سو وہ رشتہ جو بھی ہے وہ کبھی کٹ ہو ہی نہیں سکتا. اور آج جس طرح ایمبیسڈر صاحبہ نے ایکسپلین کیا کہ لوگ بڑے سافٹ ہیں لیکن ریزیلینس ان میں ہے, وہ کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ابھی آپ دیکھیں 5 لاکھ سے اوپر شہادتیں ہو چکی ہیں وہاں پہ ماس فرام 1947, بالکل اس طریقے سے. پھر اوپر سے وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن اتنے ڈیٹیل میں اگر ہم جا سکیں کہ جو وہاں مظالم ہو رہے ہیں, اور جو یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل نے اس پہ ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس پہ بات کی ہوئی ہے. اور ایون یونائٹڈ اسٹیٹس ابھی ریسنٹلی جب پرائم منسٹر مودی یونائٹڈ اسٹیٹس گئے تھے, دی 75 کانگریس مین دے روٹ ٹو دی پریزیڈنٹ بائیڈن کہ بھائی یو ریز دی ایشو آف کشمیر کی جموں اینڈ کشمیر میں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو سو وہ لنک جس طرح انہوں نے بتایا کہ جی وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. اور ہر سال 14 اگست کو اور 15 اگست کو بھی ہم یہ 15 کی بات کریں گے, تو ہم ریمائنڈ کراتے ہیں کہ بھائی یہ ایشو ہے. اور یہ یونائٹڈ سیکیورٹی کونسل کا ریزولوشن اس پہ ہے. اور آپ دیکھیں نا شروع میں جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ تھی, اگر آپ گاندھی کو اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے اسٹیٹمنٹس, نہرو کے دیکھ لیں, ریکارڈ پہ ہیں دے سیٹ کی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہوگا اور ہم ان کو آنر کریں گے. وہ کہاں پہ گیا؟ ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے.
حامد خان مشرقی صاحب، تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو لیں تو یہ کہا جاتا ہے، بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ جب قائد اعظم کا آخری وقت تھا اور قائد اعظم کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، کشمیر کشمیر کشمیریوں کو ان کا حق دو، قائد اعظم کے نزدیک کشمیر کی اہمیت کیا تھی؟ کشمیریوں نے جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ایون ان ارلی 1947 ان کو یہ تصور بھی نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے علاوہ کسی بھی طرح کسی اور ملک کا حصہ بنے گا، یعنی انڈیا کا یا انڈیپینڈنٹ. دیکھیں باقی جتنی بھی ریاستیں تھیں، جوناگڑھ، حیدرآباد اور بہت سارے، ان کے نوابوں نے تو اعلان بھی کیا، سب کچھ ہوا، لیکن وہ تو ایسی جگہ تھی جہاں پہ وہ پاکٹس کی شکل میں تھی انڈیا میں، اور وہ اس طرح پاکستان کا حصہ نہ بن سکیں جغرافیائی وجوہات کی بنا پہ. انڈیا کی، میں اگین کہتا ہوں کہ انڈیا نے اس کو کالونی بنا لیا، لیکن کشمیری تو نہ تصور کر سکتے تھے، نہ ہی ایسا ہونا چاہیے تھا. اور اس کے اوپر دیکھا جائے قائد اعظم محمد علی جناح نے جس انداز میں واضح طور پر سٹانس لیا، اور اسی لیے انہوں نے وہ جب کشمیر کے اوپر جب جنگ چھڑتی ہے یا اس سے پہلے جب حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ خود جنرل گریسی کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں کشمیر کو اور کشمیریوں کو بچانا ہے. ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو یہ چاہے وہ نہرو کو آپ بلیم کریں، چاہے وہ ریڈ کلف کو بلیم کریں، چاہے وہ برطانوی راج کو بلیم کریں، ہم بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی انسانی حقوق کی ناانصافی. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو نہ بھولیں آپ. بالکل، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن یا جتنے بھی اس وقت تھے، مطلب ماؤنٹ بیٹن نے تو سارا کچھ ریڈ کلف پہ ڈال دیا، بیچارہ کبھی زندگی میں آیا بھی نہیں تھا برے صغیر میں، اور اسی لیے آپ کو شاید ریڈ کلف کا تو کہتے ہیں نا کہ وہ جب آیا تھا تو اس کو بالکل چھپا کے وہ گورنر ہاؤس میں چھپایا گیا تھا، اور اس نے وہ اندر ایک کمرے میں رہ کے ہی ساری لکیر کھینچ دی تھی. اور ریڈ کلف بعد میں ذہنی مریض ہو کے مر گیا، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس تھا کہ اس کی وجہ سے کتنا بڑا قتل عام ہوا. یہ ایک شہرک اور یہ ہمارا دینی مذہبی لگاؤ تو ہے ہی ہے، ہمارا ایک جذباتی لگاؤ بھی ہے کشمیریوں کے ساتھ، ہمارا ایک کلچرل لگاؤ بھی ہے. اور یہ ساری چیزیں دیکھیں تو مطلب جتنی وہ انڈیا سے نفرت کرتے ہیں اس سے کئی ہزار گنا زیادہ ان کا پاکستان کے ساتھ محبت اور لگاؤ ہے. اسی لیے بھارت نے ان کو ہزاروں وہ دی ہیں اٹریکشنز، فائنینشیل، اکنامیکل، باتیں کرنی، سب کچھ کر لیا، لیکن کشمیریوں کو کسی بھی پرندے کو قید کر کے اس کی آزادی پہ کمپرومائز نہیں کرایا جا سکتا. اور میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں دنیا کے فورمز پہ کہ یہ 80 لاکھ کشمیریوں کی جیل ہے، بھلا جیل میں بھی کوئی خوش ہو سکتا ہے. صحیح بات، بالکل ٹھیک ہے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ میں آپ قائد اعظم کی بات کر رہے ہیں 1926 لیکن 1944 تک قائد اعظم وزٹڈ کشمیر 4 times. جی ایسے ہی. اور جب لاسٹ ٹائم گئے تو ہی سلیکٹڈ کیج خورشید جو اسپیشل اسسٹنٹ اپنا ساتھ تھے. اور پھر اگر آپ اب مریض سے جب جاتے ہیں ٹوارڈز کشمیر وہ ہے تو وہ اٹیچمنٹ تھی. اور جگلر وین اس کے بعد انہوں نے کہا تھا شہر کے کشمیر ہماری. بالکل بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. یہاں پہ ہم لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے، دوسرا موضوع شامل کریں گے. جی ویلکم. دوسرے موضوع کو شامل کریں گے جہاں ہم 14 اگست کی سیلیبریشن کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ کچھ بلیک ڈے کی بات بھی کر لیتے ہیں. 15 اگست 2023 کو کشمیریوں نے جو بھارت کا یوم آزادی ہے اسے بلیک ڈے کے طور پہ منایا. بلیک ڈے کے طور پہ اس لیے منایا کیونکہ بھارت جو غاصب لیکن بلوچستان کے آواز، جو حقوق کی آواز ہے، وہ ہمارے جو سینیٹرز ہیں، اسپیشلی بلوچستان عوامی پارٹی کے جو بلوچستان سے باقی ہمارے سینیٹر حضرات ہیں، وہ بخوبی انداز میں ان کو اٹھا رہے ہیں. اور جہاں جہاں مجھے اسرٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے میں ضرور اپنا کردار ادا کرتا ہوں. جو احساس محرومی ہے وہ اسی طرح دور ہوتی ہے جب لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا اپنا ایک بیٹا ہے. اپنائیت کا احساس دلائیں. آج ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب آئے ہیں تو یہ اب 60 دن میں یا 90 دن میں بلوچستان کے سارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے، لیکن بلوچستان کے لوگوں کو ایک ہوپ نظر آئی کہ ان کا بھی ایک نمائندہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، ان کی بات پہنچ سکتی ہے ان تک. تو میرے خیال میں اس سے احساس محرومی آہستہ آہستہ کم ہو رہی بلوچستان کی ترقی. بلوچستان بہت بڑا صوبہ ہے اور آپ کا تقریباً 48% ہے لینڈ کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے. تو اس کی ترقی میرے خیال میں اب
ابھی بھی الحمدللہ ٹھیک چل رہی ہے، لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے، ہر وقت بہتری کی ضرورت ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا علاقے بہت دور دراز ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ریسورسز کی ضرورت ہے، جو کہ پاکستان بہت سارا، میں بتاؤں آپ کو، وفاق سے اس وقت بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہمارے صوبے بلوچستان کے لیے چل رہے ہیں. ہمارے ہاں صرف میرا جو ڈسٹرکٹ ہے چاغی، وہ تقریباً 46,000 اسکوائر کلومیٹر ہے. تو 46,000 اسکوائر کلومیٹر کو اگر میں لوگوں کو کنیکٹ کرنے پہ لگ جاؤں تو مجھے ٹریلینز آف روپیز کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ سلو ایک پروسیس ہے، لیکن الحمدللہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں. ہمیں بہتری کا ہمیشہ سوچنا چاہیے، اور ہم کافی دنیا کے ملکوں سے ابھی بھی بہت بہتر ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. جو شکر قومیں ادا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتا ہے اور آگے راستے بھی بناتا ہے. اچھا سر یہ فرما دیے گا کہ اب آئینی طور پہ صدر صاحب کا بھی عہدہ جلدی ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد اب الیکشن ظاہر ہے، چاروں اسمبلی آئیں گی تو سینٹ کے الیکشن بھی آنے والے ہیں، تو یہ ایک آئینی بحران سا بھی نظر آ رہا ہے. دوسری بات سر، جو اپوزیشن راجہ ریاض جاتے آتے کہہ گئے ہیں کہ یہ فیصلہ الیکشن کا بڑے کر گئے ہیں، تو بڑوں کی طرف آپ کی طرف اشارہ تھا یا کسی اور کی طرف اشارہ تھا؟ لیکن جی یہ ان کا مجھے نہیں پتا راجہ صاحب نے کس کانٹیکس میں بات کی، لیکن آئی ایم شور انہوں نے ایک تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اکٹھے بیٹھی تھیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا. سارا ایک کولیجن گورنمنٹ تھی، انہوں نے جب سینسس کو ایکسیپٹ کیا تو ان کو پتا تھا کہ جی ڈی لمیٹیشن وغیرہ ہوں گی، تو الیکشن 9 ستمبر کو کمپلیٹ ہوگا. لیکن آئین میں پروویژن بھی دی ہوئی ہے کہ صدر صاحب کنٹینیو کریں گے جب تک نئے صدر صاحب آفس میں نہیں آئیں گے، اور وہ صورت میں آئیں گے جب ظاہر ہے ان کا کالج آف الیکٹورل کمپلیٹ ہوگا، چاروں اسمبلیاں ہوں گی، نیشنل اسمبلی ہوگا، تو پھر ہی ان کا انتخاب ممکن ہو سکتا ہے. چیئرمین سینٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو ہے وہ مشاورت ہو رہی تھی نگراں وزیر اعظم کے لیے، لیکن اس میں جو ہے وہ کاکڑ صاحب کا نام شامل نہیں تھا. آپ کے نام پر جو ہے وہ مشاورت ضرور ہو رہی تھی، لیکن یہ بتائیے گا کہ باپ پارٹی کے پاس ایسا فارمولہ کیا ہے، جب بھی بڑے عہدے کی بات آتی ہے تو باپ پارٹی پہ سب ایسی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. ذرا سن لیں سوال پورا ہی، یعنی اس پر آپ سبھی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کو تحفظات تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے یعنی آج تک بلاول صاحب نے مبارکباد بھی نہیں دی نگراں وزیر اعظم صاحب کو، اور انہوں نے دل پہ پتھر رکھ کر جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو ایسا کون سا فارمولہ ہے آپ کے پاس کہ جو بھی بڑی پوسٹ ہوتی ہے باپ پارٹی آ جاتی ہے اور ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں؟ گزارش ہے کہ جی بلوچستان عوامی جو پارٹی ہے، بلوچستان کی اس وقت جو لاسٹ اسمبلی تھی، بلوچستان اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی وہ تھی، چیف منسٹر ہماری پارٹی کا تھا. سینٹ میں آپ دیکھیں بلوچستان کی سب سے بڑی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹرز ہیں، 12 سینیٹر ہیں. تو میرے خیال میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں جو آپ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے وسائل کی ضرورت ہے. بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے حوالے سے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہے ہیں. جو قومیں شکر ادا کرتی ہیں اللہ ان کی مشکلات آسان کرتا ہے. حلقہ بندیوں کے بعد ہی عام انتخابات ہوں گے اور پاکستان ترقی کی منازل طے کر رہا ہے. پاکستان کے تمام تر جمہوری پروسیجر آئینی اور دیے گئے قواعد و ضوابط کے مطابق ہی مزید آگے بڑھے گا. اس کے علاوہ ان سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ احساس محرومی دور کرنا حکومت کا کام ہے اور اس سلسلے میں بلوچستان کی بہتری کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. بلوچستان کے عوام کا نگران وزیر اعظم کے انتخاب سے احساس محرومی کم ہوا ہے. بلوچستان پاکستان کا بڑا صوبہ ہے. بلوچستان کی ترقی کے لیے وسائل کی ضرورت ہے اور ان وسائل کو مختص کرنے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کا استحکام ہماری اولین ترجیح ہے. حلقہ بندیوں کے حوالے سے اور عام انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ دیے گئے طریقہ کار کے مطابق حلقہ بندیاں پایہ تکمیل تک پہنچائی جائیں گی اور آئینی طریقہ کار اور قواعد و ضوابط کے مطابق جمہوری مراحل جو ہیں وہ طے کیے جائیں گے. احساس محرومی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کا احساس محرومی دور کرنا حکومت کا کام ہے. نگران وزیر اعظم کے انتخاب سے بلوچستان کے عوام کا احساس محرومی کم ہوا ہے. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین. اگر آپ سیکیورٹی کا حصار دیکھیں تو انسان خود پریشان ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ انہیں
کیا ایسی جو ہے وہ ایسی نوبت کیسے آتی ہے یا ایسا ان کو کیوں خیال آتا ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کی سیرمنی کا انعقاد کروایا جائے؟ کیونکہ اگر کوئی انٹرنیشنل میڈیا کو الاؤ کر دیں، ایون انڈین میڈیا کو الاؤ کر دیں، تو وہ اس کی کوریج بھی نہیں کر پاتے کہ ہم کیا کور کر کے دکھائیں کہ باہر فوجی، اندر فوجی، اس طرف فوجی، اس طرف فوجی، ہر طرف انہوں نے حصار میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور بالخصوص 15 اگست 2023 کو اگر کسی کا گھروں سے نکلنا منع تھا تو وہ کشمیریوں کا نکلنا منع تھا، وہ گھر سے نہیں نکل سکتے۔ یہ صرف ایک سرکاری قسم کی ایک انہوں نے تقریب منعقد کرنے کی کوشش کی، کشمیریوں نے اسے یکسر مسترد کر دیا، کشمیریوں نے اسے انکار کر دیا، کشمیریوں نے اسے نکار کر دیا۔ تو یہ بنیادی طور پہ 15 اگست کے حوالے سے بتائیں آپ کو کہ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین حسنة وقنا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی وفد کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری، بابا قوم کے بلندی درجات کے حوالے سے دعا کی، فاتحہ خوانی کی اور اس کے بعد مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کر رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اس وقت موجود ہیں مزار قائد کراچی پر اور وفد کے ہمراہ انہوں نے حاضری دی ہے آج بابا قوم کے حضور اور ان کے بلندی درجات کے حوالے سے فاتحہ خوانی کی گئی، بابا قوم کو سلامی پیش کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو بھی کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان کے عوام کا احساس محرومی دور کرنے کے حوالے سے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بات چیت کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے حوالے سے کوشاں ہیں۔ مزار قائد پر حاضری کے یہ مناظر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی وفد کے ہمراہ مزار قائد کراچی موجود ہیں۔ اس موقع پر فاتحہ خوانی کی گئی اور عظیم بزرگ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی بلندی درجات کے حوالے سے دعا بھی کی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی وفد کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری۔ پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین۔ دنیا بھر میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ دنوں بھارت نے 15 اگست کو یوم آزادی منایا، جبکہ ایل او سی کے دونوں اطراف کشمیریوں کی طرف سے یوم سیاہ منایا گیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے بھارت کے یوم آزادی پر یوم سیاہ منا کر یہ پیغام دیا کہ کشمیری اپنے حق خود ارادیت اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں اور کشمیری بھارت سے آزادی کے خواہش مند ہیں۔ بھارت کی قابض افواج نے کشمیریوں کی زندگی مفلوج کر رکھی ہے۔ پوری وادی میں مسلسل کرفیو کا سماں ہے، لیکن کشمیری خواتین اپنے بچوں کی شہادتوں اور کشمیری بزرگ اپنے جوانوں کی جان کے نذرانے دے کر اپنے عزم قائم رکھے ہوئے ہیں۔ بھارت کی جمہوریت کے پردے میں ظالمانہ ہندوتوا پالیسی کشمیریوں کی آزادی کے حصول کے لیے جد و جہد کو کبھی ختم نہیں کر سکتی۔ یہ وہ تحریک ہے جس میں 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کا خون شامل ہے۔ جی آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی، اس میں امتیاز وانی صاحب آپ کو شامل کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ اس مطلب 15 اگست کو بلیک ڈے کو آبزرو کر کے کشمیریوں نے ہندوستان کو واضح پیغام دیا کہ ہم نہ آپ کے ساتھ تھے، نہ ہیں، نہ رہیں گے۔
देखिए, मैं एक बात पहले अभी के ऊपर करूंगा, क्योंकि ये जरूरी भी करनी है कि 11 अगस्त शेख अजमत शहीद शेख अब्दुल अजीज की बरसी थी। उसका भी उस वक्त जब इंडिया ने जो है वहाँ पर जम्मू के हिंदुओं ने वो हमारा इक़्तिसादी बाइकाट किया, तो वहाँ से हमने जो है मार्च किया था शेख अजीज साहब और शबीर शाह साहब और रियाद क़यादत की तरफ से। हम उस वक्त नारा लगा था हमारी मंडी रावल पेंडी, तो वो नारा लेके फिर पाकिस्तान है। हमारा जो कारोबार 1947 से भी था वो इधर पाकिस्तान के साथ था, इंडिया के साथ कारोबार नहीं होता था। ये मैं पहले उसकी 14 अगस्त के हवाले से बात कर रहा था। दूसरी बात ये योमी सियाह, मकबूजा कश्मीर में लोगों ने योमी सियाह मनाया और घरों पे सियाह झंडे लहराए और भारत को वाज़ेह पैगाम दिया। और दूसरे जहाँ जहाँ भी कश्मीरी रहते हैं, यहाँ पाकिस्तान की आवाम, यहाँ हमारे आज़ाद कश्मीर, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर मुजाहरे हुए और भारत को ये कहा गया कि वो अपना जो हमारा आज़ादी का जो हक है वो हमें दे। और जिस तरह देखिए बख्शी स्टेडियम की बात की आपने, वहाँ पर जिस तरह लोगों को लाया गया, वो एक तो आर्मी के लोग थे, दूसरे वो बाहर से कुछ लोग आए थे, तो उनको लाया गया और दिखाया गया कि ये कश्मीर, अगर वहाँ पर अमन है, वहाँ कश्मीरी अगर हिंदुस्तान चाहते हैं तो वहाँ पर 10 लाख फौज इस वक्त क्या कर रही है? कराए ना राजकुमारी। अगर इंडिया में इतनी वो है तट है तो वो वहाँ पर राजकुमारी कराए और वहाँ पर फौज को निकाले और फिर देखे कश्मीरी क्या चाहते हैं। तो वो ये जो कर रहा है, ड्रामाबाजी कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे दिखा रहा है कि जी यहाँ पर सब कुछ ठीक है, यहाँ पर बाहर के लोगों को और अपने जो वो आर्मी के लोगों को ला के इंडिया का झंडा पकड़ा के और कहना कि ये कश्मीरी है। तो यही है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम ने कभी जो है इंडिया को एक्सेप्ट नहीं किया है और उन्होंने हमेशा